आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखने वाले खुदाए कादिर यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपकी सलामती चाहता हूँ और आज का डिवोशनल थॉट लेकर आपके लिए नेक ख्वाहिशात चाहता हूँ। खुदा की जिंदा कलाम में से खुदाम यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 12 आयत। The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Mark chapter 2 first 12 verses। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहां बाज फकी जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है। खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है। और फिलफौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो। आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। यूं तो खुदाम यीशु मसीह की पूरी जिंदगी जो है दुखी इंसानियत के दुखों को दूर करने के वाकयात से भरी है, मोजज़ात से भरी है, क्योंकि वो इंसानी तुखम से नहीं आए थे बल्कि खुदा के पाक रूह से वो पैदा हुए। इसलिए जबराइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को यह कहा था कि खुदा का पाक रूह तुझ पर साया डालेगा और तू उसकी कुदरत की वजह से कुदरत से हामला होगी और तू एक बेटा जनेगी। उसका नाम इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ यीशु जो बचाने वाला है वो होगा। और जबराइल फरिश्ते ने यह कहा था क्योंकि वो पाक रूह की कुव्वत से होगा, इसलिए वो नौमौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। अब क्योंकि यीशु मसीह आसमान से आए थे, उनमें इंसानी तुखम इंसान का वो मौरूसी गुनाह का नहीं था, इसलिए उनकी जिंदगी में उनका कलाम गैर मामूली है। जो 10 हुक्म थे, शरीयत थी, उसमें सिर्फ सजा है, गुनाह हो जाता था सजा मिलती थी। लेकिन यीशु मसीह ने इंजील यानी खुशी की खबर सुनाई गुनाहगारों के लिए कि मैं गुनहगारों को ढूंढने और उन्हें निजात देने आया हूं। और खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं।
اب اس واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ایک گھر میں ہے، وہ آسمان کی بادشاہی کی باتیں بتا رہے ہیں، کس طرح ایک گنہگار خدا کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے اور نئی روحانی زندگی حاصل کرے۔ خدا یسوع مسیح کیونکہ آسمان سے تھے، وہ انسان کی روحانی موت کو ختم کر کے روحانی طور پر انہیں نجات دینے آئے تھے، تاکہ وہ خدائے قدوس کے ساتھ رہے جیسے عدن میں آدم رہتا تھا۔ اور اس لیے ان کی زندگی میں کوئی زمینی بات ہی نہیں ہے۔ زمینی بات کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان میں انسانوں کی جیسے نارمل چیزیں ہیں، شادی کرنا، بیاہ کرنا، جنسی تعلقات، بری باتیں، جنگ و جدل، لڑائیاں، جھگڑے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ آسمان سے آئے تھے اور وہ اس بھٹکے ہوئے گنہگار انسان کو دوبارہ خدا کی حضوری میں پاک کر کے لے جانے آئے تھے۔ وہ یہ کلام کی باتیں ان لوگوں کو بتا رہے تھے، اور یوں ہوا کہ ایسا کہ ایک مفلوج کو 4 لوگ اس کی چارپائی کو اٹھا کے لے کے آئے، لیکن جب دیکھا کہ وہاں بڑی بھیڑ ہے، دروازے میں سے داخل نہیں ہو سکے، تو وہ اس گھر کی چھت پہ چڑھ گئے اور اسے ادھیڑ کر رسیوں سے اس چارپائی کو لٹکایا جس پر مفلوج لیٹا ہوا تھا، اس کو خدا یسوع مسیح کے سامنے لٹکا دیا۔ اور خدا یسوع مسیح نے جب ان کے ایمان کو دیکھا کہ یہ تو صرف ان کا ایمان ہے کہ میں اس مفلوج کو شفا دے سکتا ہوں، تو خدا یسوع مسیح نے اس مفلوج کو، پیرالائزڈ شخص کو یہ کہا، جا بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ واقعی فقی فریسی جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، جو غرور سے بھرے ہوتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے پاک ہیں، اور شاید ہم خدا کے کلام کو جانتے ہیں، خدا ہمیں ہی جانتا ہے، یہ روحانی غرور اکثر لوگوں میں آتا ہے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، اپنے آپ کو بہترین جانتے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا، فتوے دینے والے یہ عالم شرع یہودیوں کے، انہوں نے کہا کہ یہ کفر بکتا ہے، خدا کے علاوہ گناہ معاف کون کر سکتا ہے؟ خدا یسوع مسیح جو کل علم رکھتے تھے، خدا انسانی جسم میں، اور خدا انسان کے دلوں کو جانتا ہے، جانچتا ہے، انہوں نے اپنے روح میں محسوس کر کے ان کو کہا، تم اپنے دلوں میں ایسا کیوں سوچتے ہو؟ اور انہیں بتایا کہ ابن آدم جب خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پہلا آدم جس نے نافرما برداری کا گناہ کر کے خدا کی حضوری سے عدن میں سے نکلنا پڑا، یہ وہ آدم ہے جو اس ناکام آدم کو بحال کروانے کے لیے آیا انسانی جسم میں۔ اس نے کہا کہ مجھے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، وہ فقی اپنی جگہ صحیح سوچتے تھے، کیونکہ ان کا علم وہیں تک تھا۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ خدا اپنی محبت کی انتہا میں اس حد تک جائے گا کہ وہ انسانی جسم لے کے عام انسانوں میں آ جائے۔ خدا کی محبت انوکھی ہے، اس کا پیار انوکھا ہے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ گناہ جو ہے صرف خدا معاف کر سکتا ہے۔ عدن میں جب گناہ ہوا تو اگر آدم توبہ کرتے، ہوا توبہ کرتا، تو خدا نے ان کے گناہ کو معاف کر کے بحال کر دیتا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے عقیدے رکھتے ہیں، اور ان فقی فریسیوں کی طرح ہم بھی سوچتے ہیں کہ شاید ہم بہت زیادہ نیک کام کرنے کے، اچھی باتیں کرنے کے، اور ہر وقت جو ہے وہ نماز دعا کرنے میں، لوگوں پہ یہ بتانا کہ میں جو بہت پاکیزہ ہوں، میں تو خدا کے قریب ہوں، تم تو کسی قابل نہیں ہو،
یا دوسرے عقیدے ہیں کہ ہم جو ہے غریبوں کی مدد کر لیں گے اور اچھے کام کریں گے، چیریٹی کے کام کریں گے تو خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ نہیں، خدا کا ایک ہی معیار ہے، اور وہ یہ کہ خدا پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ بدکار کی دعا نہیں سنتا جبکہ ایک بدکار اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے اور پکارے کہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہ معاف کر۔ اور یسوع مسیح ناصری نے یہ کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے مذہبی ہیں، ہم تو شریعت کو مانتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم وہ بھی کرتے ہیں، ہم دوسروں کو فتوے لگاتے رہتے ہیں، دوسروں کی عدالت کرتے رہتے ہیں، جبکہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی بخشی ہے۔ اور خدا نے جو ہے ان کو آزاد مرضی میں، پوری دنیا میں اگر دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن خدا نے جو انہیں آزاد مرضی دی ہے اس نے اسے آنر کیا ہوا ہے، انہیں ایک دم فنا نہیں کرتا۔ لیکن ہم انسان دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں، دوسروں کی عدالت کرتے ہیں کہ اگر وہ میرے عقیدے کے مطابق نہیں چلتا تو انہیں قتل کر دو اور ان کو زندہ جلا دو، جبکہ خدا جس نے سب کچھ بنایا اور جس نے انسان کو بنایا وہ برداشت کرتا ہے، وہ محبت سے بھرا رہتا ہے، وہ صرف ایک کام کرتا ہے کہ وہ اپنا زندہ کلام لوگوں تک پوری دنیا میں سناتا ہے کہ کوئی نجات نہیں، کوئی ہی رستہ نہیں دوسرا، صرف ایک ہی رستہ ہے جو آسمان کو جاتا ہے، اور وہ رستہ ہے یسوع مسیح ناصری کے ذریعے۔ یسوع مسیح ناصری کے ذریعے کیونکہ یسوع مسیح نے پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، آدم کو گناہ کیا تھا، اسے مرنا تھا، لیکن خدا نے محبت میں آدم کو مارا نہیں بلکہ اسے مہلت دی، اور پھر یسوع مسیح انسانی جسم میں آ کے اس آدم کی جگہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، مصلوبیت پہ پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیا، اور پھر یہ کہا اب صرف مجھ پر ایمان لے آؤ۔ تم حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے، شریعت پر چلنے کی کوشش کرتے رہے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ گناہ تمہاری فطرت میں بسا ہوا ہے۔ تم نیکیاں تو کرتے ہو لیکن اپنے نام کی بڑھوتی کے لیے، اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، اور غرور تم میں بھر جاتا ہے، اور خدا کو غرور پسند نہیں۔ وہ صرف چاہتا ہے کہ وہ پاک بنے۔ خدا میں یسوع مسیح کی صلیبی موت سے، ان کے خون بہانے سے ساری دنیا کے گناہ مٹائے گئے۔ اب صرف جو بھی ان کے یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے وہ آتے ہیں اور ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، فطرت کو پاک بنا کر گناہ نہ کرنے کی قدرت دیتے ہیں اپنے پاک روح کے وسیلے سے، اور پھر وہ لوگ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گناہ کا ان پر اختیار نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح ایک مذہب شروع کرنے نہیں آئے، مسیحیت ایک رشتہ ہے۔ Christianity is a relationship with God Almighty through Jesus Christ۔ مذہب تو بوجھ ڈالتا ہے، مذہب تو لڑائیاں کرواتا ہے، مذہب تو غرور پیدا کراتا ہے، لیکن یسوع مسیح حلیم ہے، وہ پیار کرتا ہے، وہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اس ڈیووشنل تھاٹ میں خداوند کے حضور آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم اس بات کو جانیں، گناہ ہی جہنم میں لے کے جائے گا۔ گناہ انسان اپنی کوشش سے دور نہیں کر سکتا، اس سے نکل نہیں سکتا، صرف یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے گناہ معاف کرنے کا۔ جب وہ ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ ہمیں وہ مذہب بدلنے کے لیے نہیں کہتے، وہ ہمیں اپنا رشتہ بدلنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم گناہ اور شیطان سے اپنا رشتہ توڑ دیں، اور ان کو اپنی زندگی میں جب بلا لیں تو وہ ہمیں قوت دیتے ہیں، وہ ہمیں طاقت دیتے ہیں، پھر وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور وہ اپنے کلام سے ہمیں نیا بنا دیتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ہم زندہ رہتے ہوئے بھی گناہ کے اختیار میں نہیں رہتے،
फिर हमारी रूह, जान और जिस्म यीशु मसीह की सताइश और खुदा की कुदरत के में लग जाती है और शैतान का इख्तियार हम पर नहीं रहता। मेरी दुआ है आप खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करके उसकी निजात का मजा चखें और देखें कि कैसा इत्मीनान आपकी जिंदगी में भरता है। मेरी दुआ है ब्लड कैंसर के सेल यीशु के नाम में जाते रहें, हर किस्म का कैंसर यीशु के नाम में जाता रहे। बदरूहों में गिरफ्तार लोग यीशु के नाम में आजाद हों। जिन घरों में जादूगरी, तावीज़ों और शैतान का राज है, यीशु के नाम में वो घर आजाद हो। जो बीमार हैं शिफा पाए, जो जहनी बीमार हैं यीशु के नाम में शिफा पाए, जो अकेले हैं, जो अफसुर्दा है, जो गमगीन है, खुदावंद की रूह और खुदावंद का इत्मीनान उन्हें छुए। खुशी मांगता हूं मैं घरों को, रुके हुए कारोबार यीशु के नाम में चल जाए, गुर्बत यीशु के नाम से जाती रहे और खुदा की मोहब्बत और शिफा बड़ी मोहब्बत से, प्यार से जो जो मेरी आवाज सुन रहा है उस घर में शिफा आए, बहाली आए, खुशहाली आए, शैतान का जोर टूट जाए और खुदा की हजूरी और कुदरत, ताजगी के दिन नाजिल हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।